बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का करेंगे लेसन नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे, वेरिएबल होता क्या है, और फिर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स को हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी, लॉन्ग से के हिसाब से भी, और MCQs के हिसाब से भी। लेक्चर सुन के आपने फिर इसके जो हाइलाइट्स हैं उनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल वो कंसेप्ट है जो कि चेंज हो सकता है। वैसे दो तरह के हमारे कंसेप्ट होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। एक तो वो चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल फिक्स होती हैं, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फेनोमेनाज हो सकते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, चाहे क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो, चाहे इंटेंसिटी के हिसाब से चेंज हो, या चाहे अमाउंट के हिसाब से चेंज हो। जैसे अमाउंट ऑफ एजुकेशन है तो वो हमारी चेंज होती रहती है। वेरिएबल हम लोग कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि चेंज हो सकती है या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब इसमें हम लोग डिफरेंसेस, जो इसमें जो चेंज आता है उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। उसकी वैल्यू में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जेंडर। जेंडर भी एक वेरिएबल है, क्योंकि जेंडर कभी भी सेम नहीं होती हर किसी की। या तो कोई मेल होता है या तो कोई फीमेल होता है, मेल या फीमेल, क्योंकि ये दो वैल्यूज है तो इसलिए जेंडर क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये भी एक वेरिएबल है। कभी कोई इंसान अनमैरिड होता है, कभी कभी सिंगल होता है, कभी मैरिड, कभी डिवोर्स्ड, कभी विडोड। उसके बाद फैमिली इनकम भी एक वेरिएबल है। किसी की फैमिली इनकम बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है। इंसान का जो एटीट्यूड होता है वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ, वो भी वेरिएबल है। कोई बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, कोई बिल्कुल भी फेवर नहीं करते। वेरिएबल सिचुएशन स्पेसिफिक भी होता है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज़ वेरिएबल है या नहीं है। वैसे अगर देखा जाए जेंडर एक वेरिएबल है, लेकिन अगर कोई किसी क्लास में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स बैठे हुए तो ऐसी सिचुएशन में फिर जेंडर हम लोग वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जेंडर बिल्कुल सेम है वहाँ पे। अब हम लोग वेरिएबल की टाइप्स की तरफ चलते हैं। डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। वो वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को डिफरेंट किस्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग असाइन कर देते हैं। अगर जो वैल्यूज आप किसी भी वेरिएबल की हैं, अगर तो हम उनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं तो वो हम लोग कहेंगे कि वो वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल एज है किसी की, तो एज ज़रूरी नहीं है कि बस 15 है तो डायरेक्टली 16 हो जाए, डायरेक्टली 17 हो जाए, बल्कि उसकी फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। कोई 16.7 का होगा, यानी कि 16 साल और 7 माह का होगा। इस तरह से कोई 15.4 का हो सकता है। इसी तरह से इनकम जो है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। किसी की ऐसा नहीं होता कि किसी की इनकम 1 लाख है, किसी की 2 लाख है। ऐसे भी हो सकता है किसी की इनकम 1.5 लाख हो, तो डेसिमल्स की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ सकता है। इसी तरह से टेम्परेचर, टेस्ट स्कोर्स, ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें डेसिमल फॉर्म्स में या फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ सकती हैं, हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। पूरी एक रेंज होती है। अब इसमें दो दो केसेस होते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है, या तो ये होता है कि रेंज होती है एक, यानी कि किसी चीज़ का आंसर जो है ना वो 15 से लेकर 20 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। और या फिर ऐसे होता है कि इन्फिनाइट सेट होता है, आपको खुद भी नहीं पता होता कि किसी चीज़ की आंसर जो डेसिमल्स में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करें तो कितने डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। ये तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। अब हम लोग देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, जिसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। वो वाली वेरिएबल जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिमिटेड होती हैं, आप लोग उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट या क्लासिफिकेटरी या कैटेगरिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। इस तरह की जो वेरिएबल्स होती हैं उसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, किसी भी चीज की प्रेजेंस या एब्सेंस। कोई एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, कोई मेल है या फीमेल है, सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकोटमस वेरिएबल बोलेंगे।
لیکن اور بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے ویریبلس بھی ہوتے ہیں ڈسکریٹ ویریبلس جس میں اور بھی آپ مختلف قسم کی کیٹیگریز ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ایک ویریبل ہے جیسے ریلیجن. اب ریلیجن صرف دو تو نہیں ایگزسٹ کرتے پوری دنیا کے اندر, اور ریلیجن جو ہے اس کی کوئی جو ہے نا وہ ایسا نہیں. فار ایگزامپل ہندو اور مسلم کی بات کرتے ہیں, کوئی یا تو ہندو ہوگا یا تو مسلمان ہوگا, درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ پاسبل ہو کہ وہ ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے, اس لیے کنٹینیوس ویریبل تو یہ ہے نہیں. اب ریلیجن ڈائیکوٹمس ڈسکریٹ ویریبل بھی نہیں, کیونکہ اس میں صرف دو ریلیجنس نہیں ایگزسٹ کرتے پوری دنیا میں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مسلمز ہیں, ہندوز ہیں, ایتھیسٹ ہیں, پولیتھیسٹ ہیں, اس کے علاوہ کرسچینس ہیں, جیوز ہیں, ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ویریبلز جس کو ہم لوگ ڈسکریٹ, کیٹیگوریکل اور کلاسیفیکیٹری بھی بولتے ہیں. اس کے بعد اور بھی دو طرح کے ویریبلز ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل. ڈیپینڈنٹ ویریبل, سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ ویریبل دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہوتا ہے. جو کاز ویریبل ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ویریبل جو کہ دوسرے ویریبلس کی یا دوسری چینجز کی یا دوسری تبدیلیوں کی ایک وجہ بن رہا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل, جو کہ کسی دوسری چیز کی کنڈیشن کو چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے, یہ وہ ویریبل ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے خود چینج ہو جاتا ہے. جس ویریبل کا آؤٹ کم کسی دوسری چیز کی وجہ سے خود چینج ہو جائے, اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے, ڈیپینڈنٹ ویریبل بولیں گے. اس کو ہم لوگ آؤٹ کم ویریبل یا افیکٹ ویریبل بھی بولتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ کسی چیز کا اثر انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ نہیں ہوتا, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم لوگ ڈیپینڈنٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاز کے اوپر یا انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. اب کوئی بھی جو ویریبل ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا ڈیپینڈنٹ ہے, یہ آپ لوگ کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ اس کے لیے دو کنڈیشنز ہونا لازمی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت میں کون سا ویریبل پہلے ہوا, کون سا ویریبل پہلے چینج ہوا. جو ویریبل پہلے چینج ہوگا وہ ہوگا انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور جو بعد میں چینج ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے پہلے ویریبل کے چینج ہونے کی وجہ سے ہی چینج ہوا, تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے, ڈیپینڈنٹ ویریبل بولیں گے. دوسرا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پہلا ویریبل ہے اگر تو پہلے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر بھی ہونا چاہیے کسی دوسرے ویریبل کے اوپر. ٹھیک ہے, جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے ویریبلس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل اگر پریزنٹ ہے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی پریزنٹ ہوگا, اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کی اگر آپ لوگ کوانٹٹی کو انکریز یا ڈیکریز یا چینج کریں تو اس کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ویریبل کی بھی کوانٹٹی وغیرہ یا ویلیو وغیرہ انکریز یا ڈیکریز وغیرہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کرائٹیرین ویریبل بھی بولتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کا MCQs بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم لوگ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر رہے ہوتے ہیں ویریبلس کی, تو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے کالمس کو سمبل X کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم لوگ Y بولتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل بتائے ہوئے ہیں, اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے, کاز ہوتا ہے, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے, وہ افیکٹ ہوتا ہے. اسٹیمولس کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس کی وجہ سے رسپانس ہوتا ہے, تو رسپانس کیا ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویسی یہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں. اب یہ بتاتے ہیں ایک اور انہوں نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا کنسیپٹ سمجھانے کے لیے. فار ایگزامپل کوئی نیا پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہے, تو نیا پروڈکٹ اگر تو سکسیسفل ثابت ہوتا ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ کی جو پرائس ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سکسیس جو ہے نیو پروڈکٹ کی وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور اسٹاک مارکیٹ پرائس کیا ہے, ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے ویریبلس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ماڈریٹنگ ویریبلس. ماڈریٹنگ ویریبلس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ریلیشن شپ کے میں ایک بڑا ہی ایک مضبوط سا ایک افیکٹ ہوتا ہے, وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. ماڈریٹنگ ویریبل ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس افیکٹ کو زیادہ سٹرنتھن کر دیتے ہیں. کوئی تھرڈ ویریبل پایا جاتا ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ماڈریٹنگ ویریبل, جو کہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان پائے جانے والے اوریجنل ریلیشن شپ کو ماڈیفائی کر دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لائبریری کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس کی کوالٹی اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لائبریری کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی, اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اتنی اچھی ہوگی. تو لائبریری کی کوالٹی ہمارے پاس کیا ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس لیے ہم لوگوں نے اس کو ایکس بولا. سوری, انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس لیے ہم لوگوں نے اس کو ایکس بولا. اور جو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہے وہ ہے وائی, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب یہاں پہ ایک تیسری چیز بھی پائی جاتی ہے, لائبریری کی فیسلٹیز جسٹ اگر ان کی جو کوالٹی ہے اس کو اگر آپ لوگ بہت زیادہ اچھا کر بھی دیں تو بھی ضروری نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بہتر ہو. اس میں کیونکہ ایک تیسرا فیکٹر بھی پایا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا لائبریری کی طرف انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ لائبریری کی کوالٹی کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس اچھی تو ہوتی ہے, لیکن اس میں تیسرا فیکٹر ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بچوں میں انٹرسٹ اور انکلائنیشن ہونی چاہیے کہ وہ لائبریری کی طرف جائیں. صرف وہی اسٹوڈنٹس امپروومنٹ شو کریں گے جن کا لائبریری میں انٹرسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو انٹرسٹ ہے وہ کیونکہ ایک ماڈریٹنگ ویریبل ہے, یہ کیا کر رہا ہے کہ ایکس اینڈ وائی یعنی کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان کی ایسوسیشن کو زیادہ مضبوط کر رہا ہے, اسٹرینتھن کر رہا ہے. ایک اور طرح کا ویریبل ہوتا ہے جیسا انٹرمیننگ ویریبل. انٹرمیننگ ویریبل وہ ہوتا ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک لنک بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ریلیشن شپ ان دونوں کو آپس میں ایک جوڑ دیتا ہے. انٹرمیننگ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرح ہی کام کرتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے لیے. یعنی کہ اگر آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی نظر سے دیکھیں گے تو انٹرمیننگ ویریبل کیا ہوگا, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. لیکن اگر آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی نظر سے دیکھیں گے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل کے لیے انٹرمیننگ ویریبل کیا ہوگا, انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے پانی نہ پیئیں تو کیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو اس کے بعد آپ کو زیادہ پانی پینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے پانی اگر نہ پیے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس کی وجہ سے ہی ہمیں زیادہ پانی پینا پڑے گا, تو یہ کیا ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. لیکن اس میں ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے کہ 10 گھنٹے اگر آپ لوگ پانی نہیں پیتے تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پیاس لگے گی. وہ پیاس کیا ہے, انٹرمیننگ ویریبل ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی سچویشن میں جو پیاس ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گئی اور 10 گھنٹے پانی نہ پیے تو وہ کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب پیاس لگنے کی وجہ سے ہی آپ لوگ آگے پانی پئیں گے, تو ایسی سچویشن میں جو پیاس ہے جو کہ انٹرمیننگ ویریبل ہے اس کو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ لوگ کیا کریں گے, پانی پئیں گے, اور پانی پینے کیا ہے آپ کے پاس, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو انٹرمیننگ ویریبل اس طرح سے کام کرتا ہے. جیسے ایک تھیوری آف سوسائڈ دیکھی گئی تھی, یہ دیکھا گیا تھا کہ جو میرڈ پیپل ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کم کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا سنگل پیپل. ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ایزمپشن, یہ مفروضہ ایک بنایا گیا تھا کہ جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوشل انٹیگریشن ذرا اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ یعنی کہ ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے, فیلنگس آف بلانگنگ ہوتی ہیں ان کے اندر. اب یہاں پہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائڈ کی مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے اندر سینس آف بلانگنگ نہیں ہوتی. تو میرٹل سٹیٹس کی وجہ سے ہی, کیونکہ ایک ڈگری آف سوشل انٹیگریشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے, آپ کے پاس سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتی ہے, تو میرٹل سٹیٹس کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل, سینس آف بلانگنگ پیدا ہوئی انٹرمیننگ ویریبل. ٹھیک ہے, اور اب جو ایک سینس آف بلانگنگ ہے وہ آگے دوبارہ سے افیکٹ کریے سوسائڈ کے, تو سوسائڈ پھر کیا ہوگا, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. اب اگر کوئی آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 دن کام کرنے سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 5 دن کوئی کام کرے تو تھک جائے تو وہ پروڈکٹیوٹی بالکل ملے ہی نہ. تو یہاں پہ تیسرا فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 5 دن, ہفتے کے 5 دن کام کرنے سے اگر آپ کے درمیان میں سیٹسفیکشن, آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن پیدا ہو رہی ہے تو پھر ہی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوگا, 5 گھنٹے ویک کے, اور اس کی وجہ سے جاب سیٹسفیکشن انکریز ہوگی جو کہ انٹرمیننگ ویریبل ہے, اور اس کی وجہ سے پھر پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اس کے علاوہ ایک اور طرح کے ویریبلس ہوتے ہیں, دیٹ از ایکسٹرینیس ویریبلس. ایکسٹرینیس ویریبل کیا کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو ہی افیکٹ کر دیتے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ریلیشن شپ کو پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ایکسٹرینیس ویریبلس اس ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, خود ڈیپینڈنٹ ویریبل کو افیکٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ افیکٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ہے یا کسی دوسرے ویریبل کی وجہ سے ہے. اس طرح کے ویریبلس کو ریسرچرز کو ضروری آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ایک اچھا ریلیشن شپ اگر آپ لوگ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان, تو آپ کو ایکسٹرینیس ویریبلس کے افیکٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
اس کو ہم لوگ کو فاؤنڈنگ فیکٹرز بھی کچھ ہوتے ہیں، اب لوگ ان کے افیکٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، تو کو فاؤنڈنگ جو فیکٹرز ہوتے ہیں انہیں کو ہم لوگ ایکسٹرینیس ویریبلز بولتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں کے کمرے کا روم ٹیمپریچر کیا ہے، ارد گرد سے شور کتنا آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کے ریزلٹس کو. اب ریلیشن جو ویریبلس ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، ان کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ لوگ ویریبلس کو، جب کوئی بھی ریسرچر آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ کون کون سے ویریبلس ہیں، تو پھر اس کے بعد ریسرچر ان کے درمیان میں ریلیشن شپ کو ڈھونڈتا ہے. اب وہ والی اسٹیٹمنٹ جس میں آپ لوگ ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ بتا رہے ہوتے ہیں، یا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں آپ لوگ ویریبلس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے پروپوزیشن. آپ پروپوزیشن میں ایک یا ایک سے زیادہ ویریبلس کا بھی آپ لوگ ذکر کر سکتے ہیں. وہ پروپوزیشن جس میں آپ لوگ صرف ایک ہی ویریبل کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یونی ویریٹ پروپوزیشن. اور وہ والے اسٹیٹمنٹ جس کے اندر آپ لوگ دو ویریبلس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بائی ویریٹ پروپوزیشنز. اور وہ جس کے اندر آپ لوگ تین فیکٹرز کے بارے میں، یا تین ویریبلس کے بارے میں، یا تین سے زیادہ ویریبلس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ملٹی ویریٹ ویریشنز. جب بھی آپ لوگ پروپوزیشنز بنا رہے ہوتے ہیں، تو پروپوزیشن بنانے سے پہلے ریسرچر کو ایک اسٹرانگ سے لاجیکل آرگومنٹس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے مختلف قسم کے ویریبلس کے درمیان. ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ اس کے بعد ہی پروپوزیشنز وغیرہ بنا سکتے ہیں. اور پھر جب آپ لوگ پروپوزیشن بنا لیتے ہیں، تو اسی پھر پروپوزیشن کو آپ لوگ ایک ہائپوتھیسس کہہ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی پروپوزیشن ٹیسٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ایک نظر. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس کو آپ نے ایک دو دفعہ ریڈ کر لینا ہے. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا، ہم لوگ اس میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اور اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھیں گے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا ہر اسٹڈی گروپ میں. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو